إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير محترم سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات دنیا و جہان کے حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جنہوں نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، وبعدہ درود و سلام و تمام نبیوں پر، بالخصوص نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے شریعت اسلامیہ کو، اللہ تبارک و تعالی کے دین کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اسلام کی ایک ایک تعلیمات سے ہمیں باخبر کر دیا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کے اندر ہمیں رہنے کے لیے، دنیا کے معاملات میں پیش آنے والے معاملات کے
जवानी की अज़मत पर रोशनी डाली थी कि यकीनन जवानी अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नियामत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवाजा है। इसका कोई नियामत बदल नहीं है। इसी तरीके से अगर इस वक्त हम अपने मुआशरे और समाज पर नजर दौड़ाएं तो हमें मालूम होगा कि हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो नौजवान हैं, जो नौजवान के तबके हैं, उनकी अक्सरियत एक गुमराह है, गुमराही की तरफ वो जा रही है। जबकि उसी नौजवानों के अंदर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके अंदर दीन का जज्बा है, जो अपने आप को दीन के मुताबिक चलाते हैं, जो अपने आप को शरीयत का मुकल्लफ बनाते हैं, लेकिन उन्हीं में नौजवानों की अक्सरियत वो है जो दीन से दूर है। इसके कई असबाब हैं कि हमारे नौजवान बिगड़े हुए हैं। हमारे नौजवानों के अंदर वो खुसूसियात नहीं है, हमारे नौजवान के अंदर वो औसाफ नहीं है जो पहले के नौजवानों के अंदर थे। जो पहले के मुसलमान नौजवान थे उनके अंदर जो खुसूसियात थी, जो उनके अंदर औसाफ थे, वो हमारे नौजवान के अंदर नहीं है। इसकी कई वजूहात हैं। उनमें से सबसे पहली वजह है, सबसे पहला जो सबब है वो यह है कि हमारे नौजवान दीन से बहुत ही दूर है। हमारे नौजवानों के अंदर दीन से बेराहरवी है, वो दीन पर चलना पसंद नहीं करते, बल्कि हमारे नौजवानों के जो पसंद है वो मगरबी तहजीब है। हमारे नौजवान दीन को छोड़कर, इस्लामी कल्चर को छोड़कर, इस्लामी तहजीब व तमद्दुन को छोड़कर वो मगरबी तहजीब को अपनाए हुए हैं, मगरबी तहजीब के मुताबिक अपने आप को ढाले हुए हैं, मगरबी तहजीब के मुताबिक अपने आप को चला रहे हैं। अफसोस है हमारे नौजवानों पर जो अपने शरीयत को छोड़कर, इस्लाम की रोशन तालीमात को छोड़कर, जो इस्लाम ने हमें एक बेहतरीन तालीमात दिया है, जो इस्लाम ने हमें ज़ाब्ता हयात दिया है, हमें हमारी ज़िंदगी के पूरे का पूरा हमें एक ज़ाब्ता दिया है, हम उस रोशन तालीमात को छोड़कर, उस हिदायत को छोड़कर हम गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं। हम ऐसे लोगों के नकल कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों की तकलीद कर रहे हैं जो खुद दीन से दूर है, जो खुद शरीयत के मुताबिक, शरीयत के बारे में उन्हें मालूम नहीं है, जो खुद जिन्हें तहारत का तरीका नहीं मालूम होता है। आज हमारे नौजवान जिसके नकल करते हैं वो अक्सर देखा जाता है कि किसी हीरो, किसी एक्टर और एक्ट्रेस को अपना आइडियल बनाए हुए होते हैं, उसी के मुताबिक अपने आप को चलाते हैं। जो उन्होंने कर दिया वही हमारा तरीका हो गया, उसी के मुताबिक हमने अपने आप को ढाल लिया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जिन्हें खुद तहारत का तरीका नहीं पता होता है, जिन्हें बैतुल खला में जाने का खुद तरीका नहीं पता होता है, वो दुनिया के जिन्हें खुद इस्लाम के मुताबिक एक छोटी सी बात नहीं पता होती है, वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के मुताबिक चल रहे होते हैं, वो सिर्फ अपने आप को दुनिया कमाने में अपनी जिंदगी को सर्व कर रहे होते हैं। आज हम उसी को अपना आइडियल बनाए हुए हैं, उसी को हमने अपनी जिंदगी के अंदर, उसी को हमने अपना उसवा बना लिया है, उसका तरीका बना लिया है। आज अक्सर नौजवानों को देखा जाता है कि वो अपने बाल के ऐसे सेटिंग कराए होते हैं, ऐसे कटिंग कराए होते हैं, जो बगल को पूरा छीन लिए, ऊपर का थोड़ा सा बाल को रख लिए, जो नकल करते हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स पर सख्त वाईद की दी है और ऐसे शख्स पर लानत भेजी है जो शख्स अपने कुछ बाल को छीन ले, हलक करा ले और ऊपर के कुछ बालों को छोड़ दे। अल्लाह ताला ने कहा उलाइका कल अनआम, यही वो लोग हैं जो इंसान तो है लेकिन जानवरों की तरह है, जो चौपाई की तरह है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इंसानों को जानवर से तशबीह दी है, ये जानवर की तरह है। मेरे भाइयों, आपको फॉलो करना है तो ऐसे शख्सियत को फॉलो करो, ऐसे शख्सियत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालो जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना बनाया है। वो उस नबी की जिंदगी को फॉलो करो जिनका एक एक लम्हा, जिनका एक हर वक्त जिनका एक एक वक्त हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर हम उनकी जिंदगी को देखते हैं, अगर हम उनके जिंदगी पर गौर करते हैं
معلومیات کی طرف دعوت دیتے ہو. ایسے آپ کو اگر کسی کا نقل کرنا ہے تو ان کی زندگی کو کریے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے آپ کی زندگی کو اپنے آپ کے اخلاق کو بلند کر دیا. آپ بڑے اخلاق پر فائز ہیں. آپ سے بڑا اخلاق والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ کے اندر ایسا اخلاق تھا, آپ کا ایسا کردار تھا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. میرے بھائیوں, اگر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی زندگی کو فالو کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور مغربی تہذیب سے دور رہیں, مغربی کلچر کو ہم چھوڑ کر اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنائیں. اور لیکن افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان طبقے, ہمارے نوجوانوں کی اکثریت اسی طرف جا رہی ہے, اسی طرف گامزن ہے. وہ مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں اور ان کے ایسی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں, ان کے ایسے نقل کر رہے ہیں کہ اگر وہ جس طریقے کا وہ اپنا تہذیب بنائے ہوئے ہیں, اپنی تہذیب اور کلچر بنائے ہوئے ہیں, اگر وہ کسی باعزت جگہ پر جانا چاہیں, اگر کسی باعزت شخص کے سامنے وہ جانا چاہیں تو وہ خود اپنے آپ کو اس طریقے سے وہاں پر جانا پسند نہیں کریں گے, وہ شرمندگی محسوس کریں گے. لیکن افسوس ہے کہ پھر بھی ہمارے نوجوان اسی طرف گامزن ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل دین سے دور ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے, اور اگر ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اگر ہم بگڑنے سے بچانا چاہتے ہیں, اگر نوجوان طبقہ اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر دینداری لائیں, اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری لائیں. دوسرا سبب یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر سے شرم و حیا مفقود ہو چکی ہے. ہمارے اندر شرم و حیا نہیں ہے, ہمارے اندر سے شرم ختم ہو چکا ہے. ہم کہیں بھی کوئی بھی عمل کرتے وقت شرم نہیں محسوس کرتے, بلکہ جبکہ شرم کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ بتایا ہے. ہر انسان کے اندر ضروری ہے کہ اس کے اندر شرم ہو, اس کے اندر شرمندگی ہو, اس کے اندر حیا ہو. ایک مومن پر حیا ہونا چاہیے, ایک مومن کے اندر حیا ہونی چاہیے, اس کے اندر شرم ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ حَيَاءٌ مَن لَّا حَيَاءَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ. کہ ہر دین کے لیے, ہر شریعت کے لیے ایک اخلاق ہوتا ہے, ایک کردار ہوتا ہے, اور ہمارے شریعت کے لیے, اسلام کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق بنایا ہے, جو اسلام کا اخلاق ہے, خلق الاسلام حیاء, اسلام کا اخلاق حیا ہے. مَن لَّا حَيَاءَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ. اور یاد رکھنا, جس کے اندر حیا نہیں ہے, جس کے اندر شرمندگی نہیں ہے, جس کے اندر حیا نہیں ہے, اس کے اندر دینداری نہیں ہے, اس کے اندر دین نہیں ہے, اس کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے, اس کے اندر شریعت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو حیا سے جوڑا ہے کہ جس کے اندر حیا ہے اس کے اندر دین ہے, جس کے اندر دین ہے تو ضروری ہے اس کے اندر حیا ہونی چاہیے, اس کے اندر شرم ہونی چاہیے. غلط چیزوں کو کرنے سے اس کے اندر شرمندگی محسوس ہونی چاہیے, غلط چیزوں کو کرنے سے, غلط جگہ پر جانے سے اس کو شرم محسوس کرنی چاہیے. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے, بلکہ ہم صرف اور صرف دنیا کمانے کے میں لگے ہوئے ہیں. ہم صرف اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور اس دنیا کے پیچھے جس کے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جس دنیا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہو لعب سے تعبیر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود تماشا ہے, یہ لہو لعب ہے, یہ دنیا کی زینتیں ہیں, اور یہ دنیا کی زینتیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور یہ دنیا کی چیزیں بس صرف اور صرف فخر کرنے کی چیزیں ہیں. یہ دنیا کے اندر اپنے مال اور اولاد پر لوگ فخر کرتے ہیں, ورنہ اس کے علاوہ یہ دنیا کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے, یہ دنیا کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ دنیا کی مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی تو میں ان جو لوگ کافر ہیں, جو اللہ کا انکار کرتے ہیں, جو اسلام کے نہیں مانتے, جو اسلام کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلاتے, میں ان کو
ایک قطرہ پانی بھی پینے کے لیے نہیں دیتا۔ ذرا سوچیں کہ ہم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے کہا یعلم انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل کود تماشا ہے، لہو و لعب ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی کے اندر چاہیے کہ ہم جو ہمارا تقاضا ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جو ہماری مشن ہے، ہم اس کو پورا کریں۔ جس پرپز کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے ہم اس کو اپنائیں۔ تو نوجوان کے جو بگڑنے کے دوسرے سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے شرم و حیا مفقود ہو چکی ہے، ہمارے اندر سے شرم و حیا ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر شرم و حیا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سبب یہ ہے کہ اولاد کے والدین اپنے اولاد کی تربیت میں کمی کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے اولاد کی تربیت ہونی چاہیے، جس طریقے سے اسلام کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ اولاد کی تربیت کی جائے، ان تقاضے کے مطابق تربیت نہیں ہو پاتی۔ ان تقاضے کے مطابق آج کے والدین ان کے تربیت نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو انہیں زبردستی مسجدوں کے اندر لاؤ۔ میرے بھائیو، ہمیں معلوم ہے کہ جب نوجوان جب بلوغت کے عمر کو پہنچتا ہے، جب وہ عاقل و بالغ ہوتا ہے، جب وہ شریعت کا مکلف ہوتا ہے، تب وہ شریعت اسلام کے نظر میں وہ شریعت کا مکلف ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جب ایک بچہ ہو، جب وہ چھوٹا ہو، اسی وقت ہم اس کی تربیت کریں، اس کی اچھی تربیت کریں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے جو والدین ہیں، وہ اگر کوئی ان کا بچہ، اگر کوئی اولاد غلط کام کرتا ہے، اگر وہ غلط چیزوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو اس کے نظر میں اچھا نہیں ہوتا، تو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن ماجرا یہ ہوتا ہے، بعد میں حالات یہ ہوتے ہیں کہ جب بڑا ہوتا ہے وہ اپنے منمانی کرنے لگتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے کرنے لگتا ہے، پھر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کیا کریں وہ ہماری بات نہیں مانتا۔ میرے بھائیوں، جو بچے کی تعلیم، جو بچے کی تربیت بچپن میں کی جا سکتی ہے وہ نوجوانی کے اندر نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب وہ بچہ ہوتا ہے اور جب اسی وقت ہم اس کی تربیت کریں گے، انہیں اچھی باتوں کو بتائیں گے تو ان کے دل و دماغ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں گی، اور وہ جیسے بڑا ہوتا جائے گا وہی باتیں اس کے اندر ہوگی اور اسی کے مطابق وہ عمل کرتا رہے گا، اور نوجوانی کے عمر میں بھی وہ اسی کے مطابق چلے گا، وہ اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ تو اور نوجوانوں کے بگڑنے کے جو اسباب ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ والدین اپنے اولاد سے دور ہوتے ہیں، انہیں اپنے قریب نہیں رکھتے۔ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون ہے، موبائل ہے، والدین بھی موبائل میں مشغول ہے، ماں بھی موبائل میں مشغول ہے، باپ بھی موبائل میں مشغول ہے۔ بچہ کیا کر رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ دیکھ رہا ہے کہ والدین موبائل میں مشغول ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں نہیں پتا، وہ اس کے دماغ میں یہی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، پھر وہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے وہ بھی موبائل کا عادی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک بچے کے اندر وہی عادت پڑتی ہے جو وہ دیکھتا ہے، انہیں باتوں کو کم کیچ کرتا ہے، لیکن دوسرے کا کردار جو ہوتا ہے، جو اخلاق ہوتا ہے، اس کو زیادہ کیچ کرتا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو زیادہ ڈھالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو اولاد کے نوجوان نسل کو اگر سدھارنا ہے، انہیں بگڑنے سے بچانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو اپنے سے قریب رکھیں، اپنے سے قریب رکھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے اولاد کو اپنے سے قریب رکھیں، انہیں انسان بنا دو، انسانیت کی تعلیم دے دو، ورنہ شیطان انہیں بہکا کر شیطان بنا دے گا۔ میرے بھائیوں، اگر نوجوان نسل کو سدھارنا ہے، نوجوان نسل کو بگڑنے سے بچانا ہے، تو والدین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے
والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے نوجوان اپنے بچوں کو اپنے سے قریب رکھیں، انہیں ہمیشہ اچھی اور غلط چیزوں کے درمیان فرق بتائیں، انہیں اچھی اور غلط چیزوں کی تمیز بتائیں کہ غلط چیزوں کے اندر کیا فرق ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ تمہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ جب چھوٹے سے ہم اس چیزوں کو بتائیں گے، جب چھوٹے ہی سے ہم تعلیم و تربیت کریں گے تو انشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد بھی اسی چیزوں پر چلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے بچوں کے اسلامی تربیت کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کی تھی، اپنے بیٹے کی نصیحت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 10 نصیحتوں کو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر نوجوان نسل کو بگڑنے سے بچانا ہے، اگر نوجوان کو دین کی طرف لانا ہے، اگر نوجوان کو صحیح تعلیم و تربیت دینی ہے تو اسے بچپن سے ہی اسلام کی تعلیم دے، اسلام کے مطابق تربیت کرے، اسلام کے مطابق اسلام کے سانچے میں انہیں ڈھالیں اور انہیں اچھے اور غلط چیزوں کے درمیان فرق بتائیں۔ 5واں سبب یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ایسی صحبت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں جو خود گمراہ ہوتے ہیں، جنہیں دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جو خود گمراہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخلل، کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر انسان اس شخص کے دین پر ہوتا ہے جو اس کا رفیق ہوتا ہے، جس کی وہ رفاقت اختیار کرتا ہے، تو تمہیں چاہیے فلینظر احدکم من یخلل، تو تمہیں چاہیے کہ کسی کی صحبت اختیار کرنے سے پہلے، کسی کو اپنا دوست بنانے سے پہلے دیکھ لو کہ تمہارا دوست کیسا ہے، تم جو جس کی صحبت اختیار کر رہے ہو اس کی صحبت کیسی ہے، وہ کون سا کیسا عمل ہے، اس کا وہ کس طریقے سے رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کتنا ہی دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو، روپے پیسے کے اعتبار سے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ خوبصورتی میں کتنا ہی کمال کو کیوں نہیں پہنچاؤ، اگر اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، اگر اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اگر وہ دین سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت تمہارے لیے باعث خیر نہیں ہے، باعث خیر نہیں ہوگی، ایسے لوگوں سے دوری اختیار کرنا ہی بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، ہم کن لوگوں کی مجلس اختیار کریں، کیسے لوگوں کی صحبت میں رہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جسے دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے، کہ اس کے اندر ایسی صفت موجود ہو، ایسے وصف ہو جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے۔ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اس کے عمل سے، اس کے بات سے، اس کے عمل سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جس کے ذریعے سے تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ اور تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے کہ تم اس کے عمل سے تمہارے آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، یعنی وہ شخص دیندار ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو، اسلام کے مطابق وہ اپنے آپ کو چلاتا ہو، اسلام کے سانچے میں خود وہ ڈھلا ہوا ہو، ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو۔ اگر ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو گے، ایسے شخص کے رفاقت میں رہو گے تو ہمارے لیے یہ باعث خیر ہوگی، ہمارے لیے یہ باعث اجر و ثواب ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس اگر غلط لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، اگر اس کے برعکس ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں جنہیں دین سے بے راہ روی ہے، جو دین سے دور ہے، اسلام کی شریعت کے مطابق نہیں چلتے، جو اسلام کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلاتے، تو یہ ہمارے لیے باعث خیر نہیں بلکہ باعث زحمت بن جائے گی۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی اور سبب ہیں، لیکن یہ چند بنیادی سبب ہیں۔ اگر ہم اس کے مطابق، اگر ہمارے نوجوان اس کے مطابق اپنے آپ کو اس کے مطابق
اپنی زندگی اپنے آپ کو چلا لے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق اور اسلام کے سانچے میں ڈھال لے، تو یقیناً ہماری نوجوان نسل ایک بہترین اور دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنے گی۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اگر کسی قوم کے نوجوان کے اندر شرم و حیا مفقود ہو جائے، اگر کسی قوم کے نوجوان بے حیائی کی طرف جانے لگے، اگر کسی نوجوان باہمت نہ ہو، باشعور نہ ہو، اور اگر کسی قوم کے نوجوانوں کے اندر اصلاح کا جذبہ نہ ہو، تو اس قوم کو ذلت و رسوائی سے کوئی شخص نہیں بچا سکتا۔ ہمارے قوم کے جو اصلاح کا ذمہ دار سب سے بڑا جو ذمہ دار ہوتا ہے، قوم کی اصلاح کے جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے، وہ نوجوان نسل ہوتی ہے، لیکن اگر نوجوان نسل ہی دین سے دور ہو جائے، اگر نوجوان نسل کے اندر ہی خرابی پیدا ہو جائے، تو پھر اس قوم کو کون بچا سکتا ہے؟ اس قوم کو تنزلی کا شکار ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اصلاح کریں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق چلائیں، اپنے آپ کو شریعت کا مکلف بنائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کہتی ہے کہ ہم کسی کے مطابق نہیں چلتے، ہم خود اپنے دل کی بات مانتے ہیں، ہم خود اپنے آپ سے چلتے ہیں، ہم کسی کی بات نہیں مانتے۔ یاد رکھنا، ہمارے درمیان ایک شیطان نام کی کوئی چیز ہے، وہ شیطان جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے درمیان ایسے ہی دوڑتا رہتا ہے جیسے اس کے رگوں کے اندر خون دوڑتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھنا، جو شخص کہتے ہیں کہ ہم کسی کی باتوں پر نہیں چلتے، اپنے آپ کو کسی کا مکلف نہیں بناتے، ہم اپنی منمانی کرتے ہیں، تو یاد رکھنا اب اپنی منمانی نہیں کرتے، بلکہ آپ شیطان کے مطابق اپنے زندگی کو گزار رہے ہیں، شیطان کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر شیطان کے مطابق عمل کر کے، شیطان کے وسوسے میں پڑھ کر اپنے آپ کو شیطان کا غلام بنانا چاہتے ہیں، یا پھر اللہ کی بندگی کر کے اللہ کی عبادت کر کے شریعت کے مطابق اپنے شریعت کا مکلف بنا کر آپ اللہ کا غلام ہونا چاہتے ہیں۔ یہ آپ پر انحصار ہے، یہ آپ پر منحصر کرتا ہے۔ میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسلام کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت ہے۔ اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے نوجوان نسل کی وہ خاص تربیت کریں، اور جو بچے ہیں جو ابھی سن بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، ان کی بھی خاص تربیت کریں، خاص ان کا خیال رکھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ابھی بچہ ہے، بڑے ہونے کے بعد وہ اچھا ہو جائے گا۔ میرے بھائی، جو بچپن میں جو عادت ہو جاتی ہے وہی انسان کا کردار ہوتا ہے، وہی عادت ہمیشہ رہتی ہے۔ تو جو بچپن کے اندر جو ہم سکھائیں گے، جو تربیت کریں گے، جو تعلیم دیں گے، وہی ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اس لیے ہم یہ نہ سوچیں کہ ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، بڑے ہونے کے بعد وہ صحیح ہو جائے گا، بڑے ہونے کے بعد سدھر جائے گا، یا بڑے ہونے کے بعد ہم اس کو صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتائیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ آخر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو، بالخصوص نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے آپ کو شریعت کا مکلف بنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور والدین کو نوجوان نسل کی اور بچوں کی، بالخصوص بچوں کی صحیح تربیت اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم